बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। एक दफ़ा फिर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पे बतौर ख़ास हम बातचीत करते हैं एक फ़ितना जो लेटेस्ट उम्मत मुसलमा के ऊपर मुसल्लत हुआ है, और गैर मुस्लिम ताकतों ने उस फ़ितने को हमारे ऊपर इस तरह से मुसल्लत किया है कि हमारे लोगों के जो ईमान हैं, उनकी जो सोचें हैं, उनका जो दीन के मामले में उनकी जो नॉलेज है, उसको तहस नहस किया जाए। इस फ़ितने का नाम इंजीनियर मिर्ज़ा है, जिसका ताल्लुक़ जहलम से है, और वो बहुत सारी वीडियोस शेयर करता है। उन वीडियोस को हम सुनते हैं, देखते हैं, और एक आम आदमी का क्या रिएक्शन होता है। हम आम आदमी के तौर पर जितना दीन को समझते हैं, उसके नतीजे में हम उसकी गुफ्तगू को सुन के क्या फ़ील करते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त हमारी बातों को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से दोस्त मशवरे भी देते हैं, बहुत से दोस्त कॉल्स भी करते हैं, बहुत से दोस्त नाराज़गी का इज़हार भी करते हैं। अलगर्ज़ के मिक्स रिव्यूज़ हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। रिव्यूज़ इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशकूर हूँ लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। व्यूज़ बहुत आए हैं, हमारे लिए तो बहुत है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा, जिन्होंने उसके ऊपर कमेंट्स किए। तो मैं फ़कीर आदमी हाथ जोड़ के उनके शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की उसको उन्होंने समझा होगा। मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, हरफ़ आखिर नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ, ख़ुदा का पुतला हूँ। जो समझ आता है वो आपके सामने बयान कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे खुदा न खास्ता कोई गुमराह हो। तो मामला कुछ यूँ है कि पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पिछले 300 साल में दुनिया के जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन साबित किया है। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ है ग्रेट ब्रिटेन से, और उस आजादी में भी फ्रांस ने किरदार अदा किया था। फ्रांस ने अपनी जंग का बदला लिया था। फ्रांस को एक जंग में शिकस्त हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। तो जब ये फ्रीडम की स्ट्रगल शुरू हुई अमेरिका में, तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो आपको नजर आता है ना अमेरिका का, ये फ्रांस ने गिफ्ट किया हुआ है उनको। खैर अमेरिका क्या वो उसने आजादी क्या हासिल की, वो तो फिर आज तक सुपर पावर है। 1776 से लेके 1776 और आज 2024। फिर अल्लाह ने उनको रिसोर्सेज भी ऐसे दिए हैं, फिर दुनिया से अलग थलग रखा है, वहां को पहुंच भी नहीं सकता, बिल्कुल दूर समुद्रों में। वो जहां चाहे अपने अड्डे बना लेते हैं। उधर पहुंचने के लिए कौन पहुंचे? तो जितनी तरक्की हुई है इन पिछले आपको 250-300 साल में, अमेरिका है उसके पीछे जी। सीधी सी बात है, साईं वो है जी, वो है सुपर पावर, कोई शक नहीं इसके अंदर। जी नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। इस वीडियो में सबसे बड़ी जो काबिल एतराज़ बात है, मौसूफ़ इंजीनियर मिर्ज़ा, वो एक तो थंबनेल जो उन्होंने लगाया है, और ये काफ़ी अरसे से देखने में आ रहा है कि इंजीनियर मिर्ज़ा गैर मुल्की ताकतों की जिस तरह से तारीफ़ें करता है, इसराइल की तारीफ़ें करता है, G5 की तारीफ़ें करता है, अमेरिका की तारीफ़ें करता है, ग्रेट ब्रिटेन की तारीफ़ें करता है, और इन ख़यालात का इजहार करता है कि मुस्तक़बिल में वो भी वहाँ जाके सेटल हो जाएगा या उसके बच्चे सेटल हो जाएंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। और जिस तरह से वो उम्मत मुसलमा की खामियाँ बयान करता है, जिस तरह से हमारे ख़िलाफ़, हमारे अक़ीदों के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू करता है, एक लिबादा ओढ़कर, वो उससे दीन को बहरहाल नुकसान पहुँच रहा है। ये एक फ़ितना है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इसके मुँह से ऐसे कोई अल्फाज निकलेंगे कि जिससे इसके अंदर की हकीकत वाज़ेह तौर पर सामने आएगी, और फिर हुकूमत वक्त ही इस शख्स को इसकी करार वाक़ई सज़ा देगी जिसका ये मुस्तहिक है। तब तक के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी वीडियोस के ऊपर जो हक़ाइक़ हैं वो बयान कर सकें, आपके साथ वो शेयर कर सकें कि इसकी गुफ्तगू के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। अब इस गुफ्तगू में जो इसने बेसिक ब्लंडर किया है, बेसिक जो फ़्लॉ है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये बात एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी को सुपर पावर कहे, क्योंकि सुपर पावर का इख्तियार, सुपर पावर कहना ये सिर्फ ज़ात बारी ताला के लिए है जो सबसे ताकतवर है। सुपर पावर मतलब सबसे ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और इस जैसे जाहिल बेवकूफ़ अनपढ़ जो हैं उसको सुपर पावर कहते हैं।
وہ اس کو گوگل کو پتہ نہیں کیا کیا ان القابات وہ دیتے ہیں، وہ ایلون مسک کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ دھرو راٹھی کو دعوت اسلام دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسرائیل کی تعریفیں تو کرتے ان کا منہ نہیں تھکتا، اور اسرائیل کا عنقریب جو حال ہونے والا ہے وہ شاید ان جیسے جاہلوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ابھی ہونے کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جو اندرونی طور پر حالت ہے، جو وہ سو کالڈ سپر پاور ہے، اس کے بارے میں اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کن حالات کا شکار ہیں، وہ کس طرح کے بلنڈرز کو کر چکے ہیں، اور کس طرح سے ان کی اکانومی اب کولیپس کرنے کے دہانے کے اوپر ہے۔ یہ انتہا درجے کے جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس نے جو بتایا کہ جب سے امریکہ بنا ہے یا امریکہ آزاد ہوا ہے تب سے لے کر اب تک سپر پاور ہے، یہ اس کی سب سے بڑی جھوٹ ہے، جس کی بڑی بکواس ہے، کیونکہ اس وقت سپر پاور اور طاقتیں تھیں، اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ موجود تھی، اور ان کے طاقت کا ڈنکا بولتا تھا دور دور تک۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ امریکہ تب سے سپر پاور ہے۔ ہم اس پچھلے 200 سال میں جتنی قوموں نے ترقی کیا اس کی وجہ امریکہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، بلکہ امریکہ نے ترقی کرنے سے ملکوں کو روکا ہے۔ ورنہ اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں تو وہ تو گریٹ بریٹن سے شروع ہوتی ہے، انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی، اور باقی جو معاملات ہیں اس میں بھی بہت سے کنٹریز نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اب چائنا میں ذرا بتائیے اس سے پوچھ کے اس جاہل سے کہ چائنا کی ترقی میں امریکہ کا کیا کردار ہے، بلکہ چائنا کی ترقی کے ماڈل کو تو خود دیکھ کے ابھی تک امریکہ سٹ پٹایا ہوا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ چلے گا کیسے معاملہ۔ جاپان کی ترقی میں ذرا کوئی ان سے پوچھے انجینئر سے کہ امریکہ کا کیا کردار ہے۔ اس کے علاوہ جن کوریا نے جو ترقی کی ہے وہ تو سخت مخالف ہیں امریکہ کے، امریکہ ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ جو کم جونز والا کوریا ہے اس کا۔ تو یہ بندہ بلا وجہ جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ رشیا اس کی طاقت اور اس کی جو سپر پاور بننا تھا اس میں امریکہ کا کیا رول تھا؟ بالکل کوئی رول نہیں تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بلکہ میں یہ سچ کہوں تو کوئی بھی ایسا کنٹری پچھلے 200 سال میں نہیں جس کی ترقی کی وجہ امریکہ بنا ہو۔ کسی کی ٹانگ تو امریکہ کھینچ سکتا ہے، کسی کی ترقی کی وجہ نہیں بن سکتا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یہ موصوف فرماتے ہیں ان کے ہتھیاروں کے معاملے میں جی وہ بڑے ہیں، بہت ایڈوانس ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے جناب انجینئر صاحب، جھوٹے انجینئر صاحب، فراڈ انجینئر صاحب، ادھورا انجینئر صاحب، نامکمل انجینئر صاحب، یقین کیجئے جب آپ فرماتے ہیں کہ باب تشائی کوئی نہیں، پھر ماں تشائی کوئی نہیں، ابا تشائی کوئی نہیں، تو ہم سوچتے تھے یہ کس قسم کا بندہ ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا اور یہ کہتا ہے کہ وہ تو شائی کوئی نہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کا باپ امریکہ اور ماں اسرائیل ہے، جن کی یہ تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ اس کے بہت سے مسلمان ممالک جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا، پازیٹیولی سروائیو کیا، پازیٹیولی آگے بڑھے، پازیٹیولی بہت سے اچھے کام کیے، ان کی تعریف کرنا جناب کے جو ایجنڈا ہے اس میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے ان کو پیسے نہیں ملتے۔ ان کی زیادہ تر تعریفیں انہی کی ہیں کہ جو ان کے پاس جہاز ہیں، ان کے پاس توپیں ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا کہ جس قوم میں تمہارے جیسے انجینئر ہوں وہ قوم کیا ترقی کرے گی سائنٹیفکلی؟ تم انجینئر تھے، تمہیں انجینئرنگ کی فیلڈ میں کوئی اچھا کام کرنا تھا، کوئی بڑا کام کرنا تھا، تم وہ کرنے سے قاصر رہے، تم نے وہ کام نہیں کیا، اور آج تمہیں جو ہے دین کی تبلیغ کرنے بیٹھ گئے جس کے بارے میں تمہارا علم ناقص ہے، نامکمل ہے، اور تم لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہو جھوٹ بول کر، اور تم صرف ذاتی تشہیر کے صرف بھوکے ہو، اور تکبر ہے تمہارے اندر عاجزی نہیں ہے۔ جو اسلوب تمہارا، جو گفتگو کا انداز ہے وہ کسی عالم کا انداز نہیں ہے، اور جو علماء ہیں ان کو سنیں تو واقعتاً یقین کریے کہ ناظرین دل کو سکون ملتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے ان کو سن کے۔ تلاوت قرآن پاک ہو، یا جو دین کے لیسنز ہوں، یا تفسیر کے لیسنز ہوں، یا حدیث کے لیسن ہوں، تو جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان کے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے کیا شاندار لیکچرز ہیں۔
آپ ان میں سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے، آپ کو اس میں سے کوئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ اور انجینئر مرزا سارا دن بیٹھا یہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی کنٹروورشل میٹر لے کے آؤں، کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دوں، اور یہ ناظرین ایک اسٹریٹجی ہے، یہ یوٹیوب کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ جان بوجھ کے، جیسے کچھ خواتین نے پچھلے دنوں اپنی نیوڈ ویڈیوز وغیرہ دے دیں، تو وہ جان بوجھ کے دی جاتی ہیں، ایک دم سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے، ان کو ویوز ملتے ہیں، ان کو سبسکرائبرز ملتے ہیں، ان کو پیسہ آتا ہے، انہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ جو کنٹروورشل وہ جان بوجھ کے ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلک میں ایک دم سے پیسہ آتا ہے ان کے پاس، بس اتنی سی بات ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے طریقہ کار وہی ہے کہ کنٹروورشل باتیں، اور کنٹروورشل باتیں کرنے کے ہی انٹرنیٹ پیسے دیتا ہے کہ آپ ایسی کوئی کنٹروورشل بات کریں جو سینسیشن کریٹ کرے اور لوگ دوڑے دوڑے یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں کہ یوٹیوب کے اوپر آج یہ خبر چل رہی ہے، جیسا کہ اس وقت ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گی، جیسے میاں شہباز شریف صاحب نظر آئیں گے، جیسے پی ٹی آئی نے اس کا بہت بڑا باکمال استعمال کیا، جیسے یعنی چاہت فتح علی خان جیسے شخص کو بھی ہیرو بنا دیا میڈیا نے، اور دھیما لہجہ، مثبت باتیں، پازیٹیو باتیں، ہومیوپیتھک باتیں اور صرف باتیں، یہ سننے کے لیے نہ تو کسی کے پاس ٹائم ہے، نہ کوئی سننا چاہتا ہے، اس لیے عام طور پر اس طرح کے چینلز ذرا تھوڑا سلو گرو کرتے ہیں، لیکن ایسے چینل ہیں جن کے اوپر علم دیا جا رہا ہے اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک چینل کا آپ سب کو ضرور ذکر کروں گا، تختی آن لائن کے نام سے ایک صاحب شاید عدیل صاحب ہیں، انہوں نے اپنا چینل بنایا، کیا خوبصورت چینل ہے، اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے۔ عدیل صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت مثبت کام کیا ہے، بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ آج کل ایک اور اینکر ہیں، ان کو بھی میں ابھی سے جسٹ ان کا بھی نام میرے ذہن سے نکلا، بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، تاریخ کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں، اور کتنے زیادہ ان کے ویوز آ رہے ہیں، کمال ہے ان کے ویوز کے اوپر بھی اور ان کے سبسکرائبرز کے اوپر بھی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ یعنی دھیمے لہجے کو سننے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب ذرا جلدی میں ہیں، ان کو دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر بننا ہے، جس کو جب وہ بن جائیں گے، یعنی ان کو اتنے ویوز مل جائیں گے جس کے کوئی چانسز ہیں نہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر ان کو اتنے ویوز اور اتنے سبسکرائبرز مل جاتے ہیں کہ جس سے وہ دنیا کے سب سے بڑے یوٹیوبر بن جاتے ہیں، تو اس کو وہ کہیں گے اس طرح سے کہ میں اب دنیا کا سب سے بڑا عالم بن گیا ہوں، یعنی یوٹیوب کے سبسکرائبرز مین اتنے بڑے عالم۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کل کو کسی ناچ گانا کرنے والے لڑکے نے یا لڑکی نے ان سے زیادہ ویوز لے لیے یا زیادہ سبسکرائبرز گین کر لیے، تو کیا پھر وہ ہمارا مذہبی پیشوا ٹھہرے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بندہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ بندہ میں سمجھتا ہوں اسلام کا سب سے بڑا اس وقت دشمن ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ابیوسیو لینگویج استعمال کرتا ہے، اس کا انداز ہی سارا پورے کا پورا فیک ہے، اور یہ جو بار بار یہ جو اس کا نعرہ لگانے کا انداز ہے جو کہ بڑے دھیمے سے شروع ہوا تھا اور پھر مولا جٹ کی وہ جو ایک خاص بڑک تھی اس میں وہ چینج ہو گیا، اور اس میں بھی وہ ویریشن لاتا رہتا ہے، لہر لہر کے گھوم گھوم کے ذرا جھوم جھوم کے وہ اس کو بیان کرتا ہے اس نعرے کو۔ دیکھیے سمپل بات ہے، میں اکثر علماء حضرات سے کہتا ہوں، مولوی حضرات سے، کہ آپ یہ جو طرز سے پڑھتے ہیں اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ کیوں؟ مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ایک اچھی بات سنا رہے ہیں تو اس کو طرز سے آپ پڑھتے ہیں، ایک بڑا اس کو یعنی گانے کے انداز میں پڑھتے ہیں، اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ مطلب اپنی گفتگو کو اس طرح سے یعنی آپ اونچی بولنا، زور زور سے بولنا، اگریسیولی ایڈریس کرنا، کیا اس کا یہ صرف واحد یہی مقصد توجہ حاصل کرنا نہیں ہوتا؟ ورنہ اگر بات میں کہنا چاہ رہا ہوں تو سادہ انداز میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو یہ ایسے بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کو یوں کر کے اور پھر یوں کر کے اور پھر یوں کر کے اور پھر یوں کر کے یہ کر کے یہ اشارے کر کے یہ جو ہنی سنگھ سٹائل جو ہے انجینئر صاحب کا، یہ کیا ہے؟ اور یہ بندہ میں سمجھتا ہوں، اچھا پھر میرا یہ کامل اس پہ ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، آپ کو بے شک میری ویڈیوز روزانہ ایک جیسی لگتی رہیں، میں بناتا رہوں گا، میں اسی طرح اس کی ہر ایک ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کرتا رہوں گا۔ میں کوئی بالکل نہ کوئی عالم ہوں، بڑا عاجز سا بندہ ہوں، ٹیچنگ کرتا ہوں، آئلز پڑھاتا ہوں، غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہوں،
بے شمار غلطیاں زندگی میں کی، میں اس مالک کے آگے ہمیشہ شرمسار ہوتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں، اس سے بارہا معافی مانگتا ہوں اور اس سے وعدے کرتا ہوں کہ یا اللہ آئندہ کبھی ایسے نہیں کروں گا، مجھے سیدھے رستے پہ چلانا۔ اور میں صدقے جاؤں اس ذات کے جس نے مجھے سیدھے رستے پہ چلایا بھی، مجھے بہت سے سیدھے رستے دکھائے بھی، میرے لیے بہت سے آسانیاں پیدا کی بھی، کبھی مجھے آسانی سے سکھایا، کبھی تکلیف دے کے سکھایا۔ تو اس ذات نے تو میری اس طرح سے تربیت کی، اس طرح سے اس نے مجھے زندگی دی کہ واقعتاً اندازہ ہوا کہ 70 ماؤں کے جتنا ہی وہ پیار کرتا ہے، کیونکہ 70 ماؤں کے جتنے پیار دے کے ہی اس رب کریم نے مجھے سکھایا بھی، مجھے ایک سیدھے رستے پہ بھی لگایا۔ اور میں شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں اس مالک کا جس نے میرے دل میں عشق نبی پیدا کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل، ہماری جان، ہماری زندگیاں ان پہ قربان، ان کا پیروں کا صدقہ یہ جو پوری کائنات ترتیب دی گئی ان کے اوپر میں، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرے والدین سب قربان۔ ہم سب تو ہیں ہی ان کے عاشق، ہمارا اور تو کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں، اور تو پتہ نہیں ہم سے کچھ ہوگا کہ نہیں، لیکن یہ ہم اللہ کے حضور ضرور پیش کر سکیں گے کہ ہم تیرے محبوب کے عشق میں گرفتار تھے یا باری تعالیٰ۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ علم ہے جو ہم نے صوفیہ اکرام سے سیکھا ہے، یہ علم ہے جو ہم نے حضرت اویس کرنی سے سیکھا ہے، یہ وہ علم ہے جو ہم نے تمام بزرگان دین جتنے تصوف سے وابستہ صوفی لوگ تھے ان سے سیکھا۔ اور کچھ لوگ پھر ہر دور میں رہے ایسے جو ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ورنہ اگر میں سچ کہتا ہوں، آپ تمام کے تمام صوفیہ جو بڑے نام ہیں ان کو پڑھیے، ایک تو دیکھیے کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے امیری دیکھی، یعنی انہوں نے اپنی زندگیاں گزاریں، کتنی دفعہ انہوں نے گلے وہاں پہ رکھے، کتنے پیسے اکٹھے کیے، بلکہ وہ تو بیٹھے اور عوام کی خدمت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو ایک تو وہ لوگ، ان سے بھی ہم نے یہی سیکھا، عشق نبی ہی سیکھا، عشق اللہ ہی سیکھا، اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا سیکھا، عبادت کو اپنی زندگیوں میں، شریعت کو اپنی زندگیوں کا حصہ عملی طور پر بنانا، یہ ہم نے صوفیہ سے سیکھا۔ صوفیہ عالم ہمیں یہ نہیں بتا سکتے، یہ ہمیں صرف صوفیہ بتا سکتے ہیں کہ اکو الف تیرے درکار علم و بس کریو یار، مطلب وہ فرماتے ہیں کہ پہلے الف پڑھ لو، اس پہ عمل کر لو، جب تم عمل کر چکو، الف سیکھ جاؤ اور تمہارے عمل میں شامل ہو جائے الف، تب بے پڑھنا۔ تو میں تو ابھی الف پہ ہی پورا عمل نہیں کر رہا، تو میں بے کیوں پڑھنے چلا جاؤں؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے صوفیہ ہیں ان کے ہاں جو عقیدہ توحید ہے وہ اس درجے کا ملتا ہے کہ کوئی اور کیا ہی ان کے لیول کی بات کرے گا۔ اور عشق نبی ان کی پوئٹری میں، یونیورسل پوئٹری میں جس لیول کا ملتا ہے وہ کیا ہی اس جیسے جاہل کہیں گے۔ جس طرح کی یونیورسل پوئٹری انہوں نے کی، جس طرح کی کتب انہوں نے لکھی، جس طرح کا لٹریچر انہوں نے لکھا، جس طرح کی انہوں نے تفسیریں لکھی، جس طرح کا ان کا علم تھا، جتنا ان کا سفر تھا، جتنی ان کی ریاضت تھی، اور اس ریاضت کے نتیجے میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو نوازا، ان کو آج تک عزتیں دیں، اور یہ آج اٹھ کے آ گیا ہے بندہ، یہ لوگوں سے پیسے لے گئے دین کو نقصان پہنچانے سے، تو دین کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لیا ہے۔ تو مسٹر انجینئر مرزا، ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، طاقتور ترین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو چاہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، جو وہ چاہتی ہے وہی وہ کرتی ہے، اور ہمیں اس فیز سے گزارنا بھی اسی کی منشا ہے تاکہ ہم سیکھ جائیں کہ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں وہ کمیاں ہم دور کر سکیں، اور انشاءاللہ قرآن کریم کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوگا، اور وہ دن دور نہیں جب مسلمان پوری دنیا پر حکومت کریں گے، کیونکہ ہمیں جتنا زوال آنا تھا آ چکا، اب تو عروج کا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ اس عروج کے ٹائم میں بھی ایسے ہی ولی اللہ آئیں گے۔ کل پرسوں شاید میں نے کہیں دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اس طرح کا کچھ جملہ منسوب تھا، یہ میں نے خود نہیں سنا، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے اس بارے میں نہیں جانتا، لیکن کسی انٹرنیٹ کے کسی فورم پہ پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ
تم لوگ کتنے بد نصیب ہو کہ جو واقعتاً ولی اللہ ہے اس کو تم لوگوں نے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فتنے سے بچیں۔ یہ فتنہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ فتنہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ادھورا ہے، وہ نامکمل ہے، وہ گمراہ کن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ آپ سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔